फांसी ना दो। और जब एक शख्स पर, एक आम आदमी पर फैसला आए और बड़ी अदालत करे और वो चौकों चौराहों में खड़ा होकर कहे कि हम इस फैसले को नहीं मानते, फिर कोई आदमी नहीं बोलता। फिर किसी जगह हमने कहा था बच जा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस वालों का लिहाज कर, अल्लाह रसूल तेरा ख्याल फरमाएंगे। लेकिन यहां अदल और इंसाफ के तकाजे बड़े अजीब हैं। गरीब के हक में फैसला और है और अमीर के हक में फैसला और है। चौधरी साहब पे दरखास्त आ जाए तो एसएचओ साहब टेलीफोन करते हैं, चौधरी साहब दरखास्त आई है तुहाडे तो की करना जे, ओदा की करना हो, तुहाडे ते एप्लीकेशन आई है, लेनी है कि नहीं। और अगर गरीब आदमी बेचारा रेहड़ी वाला 4 बेटियों का बाप है और ना वो गधा गाड़ी पे बेचता है फ्रूट, तो गलत क्रॉसिंग की वजह से मुकदमा हो गया है, तो चौधरी को साथ लेके वो गया है। चूंकि 4 बेटियां ना और कुल उसकी मलकियत वही 5000 था जिसका उसने फ्रूट खरीदा था। चौधरी भी कुर्सी पे, एसएचओ भी कुर्सी पे और गरीब आदमी जमीन पे बैठा है और एक एक जुबान से 32 गालियां उसे दी जा रही। वो कहते चौधरी साहब तुहाडी मेहरबानी, मैं तो शामी घर जाना है तो मेरी धीयां रोटी खानी, मेहरबानी करो मेरा सामान वापस कर दो, मेहरबानी करो खुदारा मेरा सामान दे दो। ओ यार जुल्म ये है कि यहां अमीर के लिए कानून और है और गरीब के लिए कानून और है। उस वक्त फिर जुल्म होता है, फिर ज्यादती होती है, फिर मिल्लतें नहीं बनती, फिर उससे डाकू परवान चढ़ते हैं, उससे फिर जालिम परवान चढ़ते हैं। अपने आप को पेश करो। याद रखो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म कयामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। जालिमों को कयामत के दिन ठोकरें लगेंगी, रास्ता नहीं मिलेगा। अपने आप को पेश करें, छोटी सी भी ज्यादती, छोटा सा भी जुल्म ना होने पाए। इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत हमें बनाया है तो उस उम्मत में इंसाफ का बोलबाला है। कोई आदमी इंसाफ से बालातर नहीं। बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। इमाम अबू नईम ने लिखा है, खुद रसूल पाक ने अपनी जात को इंसाफ के लिए पेश किया। इस बात को मैं जब कभी सोचता हूं ना तो लगता है कि रूह परवाज कर रही है, पर पता नहीं कहां कहां से हो आई है। इंसाफ का बोलबाला ऐसे नहीं होता। हजरत फारूक आजम और मौला अली और उस्मान गनी और अबू बकर सिद्दीक और सैयदना काजी शुरा जैसे लोग ऐसे ही तैयार नहीं होते। उनके पीछे जो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज है उसको समझें, गौर करें। मैं जब इस पहलू को देखता हूं ना, आप यकीन करें ये रवायत में कभी कभी पढ़ता हूं और कभी कभी इसको बयान करता हूं तो मैं खो जाता हूं बहुत सारी जगहों पे। पता नहीं कहां कहां का सफर तय हो जाता है। हजरत अकाशा बिन मोहसन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 2-3 दिन पहले की बात, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब लोगों को मस्जिद नबी में इकट्ठा करो। इकट्ठा किया। जब कोई नई आयत आती थी या कोई जंग की तैयारी होती थी तो लोग इकट्ठे किए जाते थे। सबको इकट्ठा किया। कहते हैं जब हुजूर का हुजरा नूर खुला तो 2 आदमी बज़ाहिर हुजूर को सहारा दे के लाए। इतनी बुखार और कमजोरी है। हुजूर मिंबर पे बैठे और जब नबी पाक बात करते हैं तो हाथ मुबारक पे बज़ाहिर राशा है, कांपते हैं दस्ते अकदस। महबूब ने मजमे पे नजर डाली, फरमाया तुम्हें किसी नए हुक्म के लिए नहीं बुलाया, बस अल्लाह ने अपने एक बंदे को इजाजत दी, चाहे तो दुनिया में रहे और चाहे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। उस बंदे ने पर्दे का फैसला किया है, मैंने तुम्हारे बीच वक्त गुजारा है, तुम्हारे साथ रहा हूं। हुजूर फरमाने लगे मेरी जुबान से, मेरे कौल से, मेरे फेल से गुलामों किसी को तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता है। ये नहीं फरमाया माफ कर दो, उठो और बदला लो। हकीकी जमहूरियत थी ना। हजरत अकाशा बिन मोहसन पीछे से खड़े हो गए, बूढ़े आदमी, कहने लगे हुजूर एक जंग में सफ़ें सीधी कराते कराते मेरी नंगी पुश्त पे दुर्रा मारा था आपने, बदला लेना है। अजीब ही मंदिर बन गया मस्जिद नबी का। आंसू बहने लगे, लोग तड़पने लगे। महबूब ने फरमाया बिलाल जाओ, फातिमा के घर में दुर्रा पड़ा है, ले आओ। हजरत बिलाल कहते हैं सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मा जी ने कहा कौन? अम्मा जी मैं गुलाम बिलाल हूं, वो दुर्रा चाहिए था। तो सैयदा कहने लगी ना तो जंग है ना जिहाद है, हुजूर ने दुर्रा क्या करना है, तबीयत मुबारक तो अलील है। बिलाल माजरा क्या है? हजरत बिलाल रो पड़े, कहने लगे एक सहाबी बदला लेना चाहते हैं। हजरत फातिमा ने इमाम हसन और हुसैन को बाहर निकाला, दुर्रा दिया, कहने लगी बिलाल आकाशा से कहना मेरे बेटों के वजूद पे 100 दुर्रे मारे। इन्होंने फातिमा का दूध पिया, सी कोई नहीं करेंगे, लेकिन हुजूर तक कोई ना जाए, और मैंने वैसे भी हुजूर पर कुर्बान करने के लिए पैदा किए। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं रोता हुआ दुर्रा लिया, शहजादे लिए, और मैं जब हाजिर खिदमत हुआ ना हुजूर के दरवाजे पे दाखिल हुआ, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और हुसैन को देखा तो हुजूर रो पड़े, फरमाने लगे इन्हें बिठा दो।
مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا، بٹھاؤ۔ شہزادے بیٹھ گئے، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ کو درہ دو۔ حضرت عکاشہ کہتے میں درہ لے کے آگے بڑھا تو کسی نے میرا پیر تھاما، جب میں نے نیچے دیکھا تو ابو بکر صدیق تھے، کہنے لگے یار میری کمر پہ مار، حضور کے قریب نہ جانا۔ نبی پاک نے فرمایا صدیق ہٹ جا یار بیچ میں سے آنے دے۔ کہتے میں ذرا آگے بڑھا تو مولا علی شیر خدا نے میرا پیر تھاما۔ عکاشہ نہ کر، میں نے کہا آنے دو۔ محبوب فرمانے لگے علی ہٹ جاؤ اسے آنے دو۔ حضرت علی شیر خدا بھی ہٹ گئے، جناب عکاشہ قریب آئے، کہا حضور ذرا کمر سے کپڑا تو ہٹائیں، میری پشت اس وقت بغیر کپڑے کی تھی۔ محبوب نے کپڑا ہٹایا اور جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی، رونے لگے اور نہ کرنا یار نہ کرنا۔ جناب عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کے وجود کو چومنے لگے، کہنے لگے کس نے درہ مارنا تھا؟ میں تو جاتے جاتے حضور کا بوسہ لے کے اپنے لیے جنت اکٹھی کرنے جا رہا تھا۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرا عکاشہ دیکھے۔ امت کو درس دیا، امت کو درس دیا، پیش کر اپنے آپ کو انصاف کے لیے، آگے بڑھ، پیش کر اپنے آپ کو انصاف کے لیے اور کھڑا ہو جا عدل کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، حالانکہ وہ درہ جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارا وہ عمدن نہیں تھا، وہ تو صفیں سیدھی ہو رہی تھی، کہا تم بھی آگے ہو جاؤ تم پیچھے ہو جاؤ، روٹین ہوتی تھی۔ بھائی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے کے گئے ہیں امت کو، عدل کا دامن تھام، انصاف سے زندگی گزار، انصاف کے ساتھ وقت گزار۔ اور اگر تو انصاف نہیں کر، محمود غزنوی بیٹھے، ایک بندہ تڑپتا اور روتا ہوا آ گیا، روتا ہوا، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور میں غریب ہوں۔ اور ایک بات اس طرح بھی ملتی ہے کہ عورت تھی اور بی بی آ کے کہنے لگی حضور میں غریب نہیں ہوں، 3-4 بیٹیوں کی ماں ہوں، خامد فوت ہو گیا، شاہی خاندان کا ایک نوجوان میرے گھر آتا ہے اور میری بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، مہربانی ہو جائے۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو جا، سپاہیوں سے کہنے لگے بی بی دوبارہ آئے تو میں سویا ہوا بھی ہوں تو مجھے اٹھا لینا۔ کہا جیسے ہی وہ تمہارے گھر میں آئے مجھے بتانا۔ بی بی کہتی ہے تیسرے دن میں دوبارہ گئی، دروازے شاہی پہ دستک دی تو محمود فوراً نکلے، لباس پہنا جنگ کا، نیزہ، تلوار، تیر، کمان، گھوڑے پہ بیٹھے میرے ساتھ چلے، اور کہتے ہیں جب اندر داخل ہوئے تو وہ نوجوان گھر کے اندر تھا۔ محمود غزنوی نے اندر جاتے ہی کہا جلدی سے چراغ بند کرو، دیا گل کر دیا، چراغ بند کر دیا، اور محمود نے 2 وار کی اور نوجوان کی گردن اڑا دی۔ جب قتل ہو گیا تو محمود نے کہا پانی لاؤ، اور بی بی کہتی ہے میں پانی لائی، 1 پیالہ، 2 پیالے، 3 پیالے، 5 پیالے پی گئے محمود پانی کے، پیتے ہی جا رہے۔ میں نے کہا بادشاہ کیا ہوا؟ تو محمود رونے لگا، کہنے لگا تجھے انصاف مل گیا نا؟ کہا مل گیا۔ تو محمود کہنے لگے یہ میری سگی بہن کا بیٹا تھا اور میری بیوہ بہن کا اکیلا بیٹا تھا۔ جب تو میرے گھر آئی کہ شاہی خاندان کا نوجوان آتا ہے تو میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو میرا اپنا بانجا ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہیں ملے گا میں پانی نہیں پیوں گا، پانی نہیں پیوں گا۔ پانی اس لیے مانگا ہے کہ پیاس سے مر رہا ہوں، اور دیا اس لیے بند کیا ہے کہ بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں نا، اور پھر بہن بیوہ ہو اور بیٹا اس کا یتیم ہو اور اکیلا ہو پھر رنگ اور ہوتا ہے نا، اس لیے چراغ گل کر کے میں نے اسے قتل کیا ہے کہ اگر مارنے لگوں تو کہیں بہن کا چہرہ نہ میری آنکھوں کے سامنے آئے، کہیں بھانجے کا تصور دیکھ کر میں اسے چھوڑ نہ دوں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جب تک عدل اور انصاف ہوتا رہتا ہے معاشرہ سکون سے بھرا رہتا ہے۔ یاد رکھو جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، جس معاشرے کے اندر لوگ اپنے آپ کو بالا تر سمجھنے لگتے ہیں، جس معاشرے کے اندر ہمارا تو یہ حال ہے کہ باہر سے آ کر ہمارا دشمن حملہ کر کے لوٹ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بس ٹھیک ہے مار گئے چھٹی ہو گئی۔ جس معاشرے کی بے حسی کا یہ عالم ہو کہ درجنوں لوگ قتل ہوں، اور میں دکھ سے یہ باتیں کرتا ہوں، دکھ سے۔ ایک دن نا اخبار پہ 4 قتلوں کی خبر بھی لگی ہوئی تھی اور ایک سیاستدان کی ممکنہ شادی کی خبر بھی لگی ہوئی تھی، کلیجہ پھٹتا ہے بات کرتے۔ وہ خبر اتنی چھوٹی سی تھی کہ آج ضلع لاہور میں 4 لوگ قتل ہو گئے، وہ خبر اتنی چھوٹی تھی، اور ایک سیاستدان نئی مداری کرنے لگا ہے، اس کی خبر بڑی تھی۔ اور قوم وہ ٹھیک ہے، پڑھنے والا بھی ایسا ہی ہے، میری طرح کے لوگ، انہوں نے وہ کہا وہ قتل تو روز ہوتے رہتے ہیں، یہ عام سے لوگ ہیں، غریب لوگ، یہ گاجر مولی ہیں، کوئی مرض نہیں، کٹ گئے تو یہ شادی کی خبر بڑی ہے، اس پہ تبصرہ ہونا چاہیے۔
اسی وقت پھٹے آباد ہو جاتے ہیں, چونک آباد ہو جاتے ہیں, بحث شروع ہو جائے, 4 آدمی قتل ہو گئے, ٹھیک ہے معاذ اللہ, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اتنی بے حسی, اس قدر زیادہ سفاکیت, اور قومی میڈیا مداری گروہ کی خبریں بڑی دیتا ہے, اور جو بیچارے قتل ہو گئے سر راہ, جن کی رپٹ بھی پتہ نہیں کب درج ہوگی, اور جن کے بارے میں پہلی کاروائی کا آغاز بھی پتہ نہیں کب ہوگا, ان کی خبریں چھوٹی ہیں. ہم تو اس طرح ہیں جیسے کوئی مداری لگائے گا تو ساری قوم وہاں اکٹھی ہو جائے گی. یہ سنجیدہ قوموں کا وتیرہ نہیں. او بھائی, ہم پاکستانی, پنجابی, یہ سارا کچھ بعد میں ہے, سب سے پہلے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. ہمارے مزاج کے اندر وہ سارا کچھ ہونا چاہیے جو ہمارے نبی نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہمیں ان ساری چیزوں کو سیکھنا چاہیے جو رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اپنے مزاج کو تبدیل کریں, انصاف کا آغاز کریں, اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو ڈٹ کے کہیں ہو گئی, اپنے آپ کو پیش کریں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, جسے دنیا میں سزا ملے گی اللہ دوبارہ قیامت میں نہیں دے گا, اس لیے کہ میرا رب بڑا کریم ہے. آپ فرمایا کرتے تھے وہ بڑے قیمتی لوگ ہیں جو دنیا میں سزا لیتے ہیں لیکن آخرت کی سزا سے بچ جایا کرتے ہیں. یہاں اگر اپنے آپ کو پیش کر لیا جائے, یہاں اگر انسان اپنے آپ کا محاسبہ کر لے, اس جگہ عدل قائم کر لے, صبح قیامت اس کے لیے آسانی ہو جائے. غریب سے لے کر امیر تک جو جس جگہ بیٹھا ہے, جس منصب پہ بیٹھا ہے, اسے تقاضا عدل قائم کرنا چاہیے, اسے انصاف کا بول بالا کرنا چاہیے, اسے ہر مقام پر یہ سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بے انصاف ہوں. اور یاد رکھیں, انصاف ہوتا ہے, نہ انصاف کی آنکھیں ہونی چاہیے اور نہ انصاف کا دل ہونا چاہیے. وہ دیکھے نہ کہ سامنے کون ہے, اور اس کا دل اگر دھڑکے تو صرف انصاف کے لیے دھڑکے, کسی اور کے لیے دھڑکنا نہیں چاہیے. اسے بالکل فیصلہ کرنا چاہیے, جو بھی سامنے آئے اسے فیصلہ کرنا چاہیے. اپنے آپ کو پیش کرنا سیکھیں, معاشرے میں انصاف کرنا سیکھیں, عدل کرنا سیکھیں. ہمارے ہاں انفرادی سطح پہ جب شروع ہوگا یہ کام, انفرادی سطح پہ, پھر وہ اجتماعی. آپ یقین کریں لوگ گفتگو کی حد تک بھی انصاف نہیں کرتے. کوئی آدمی اگر صحیح کہہ رہا ہے نا بات, لیکن ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے, تو اس کی مخالفت کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں, کہتے ہیں بات صحیح کر رہا ہے, پر چونکہ میرے مفادات کی نہیں, لہذا میں اس کو اس بات میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا. 2-4 دن پہلے ایک صاحب مجھے سمجھانے لگے, کہنے لگے معاملات تھوڑے آگے بڑھ رہے ہیں, اب تو چیزیں بڑی ساری صحیح ہو گئی ہیں, علماء کو نرمی کرنی چاہیے. اور میں نے کہا کس بات کی نرمی, ہماری آواز تو اتنی مؤثر ہے ہی نہیں, ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہماری وجہ سے بڑا انقلاب آ رہا ہے. اگر کونوں میں بیٹھ کے مسجدوں میں رسول اللہ کے نام کی دعائی دیتے تو اتنا تو موقع دو نا, ہمیں کم از کم اتنا تو کرنے دو. اور وگرنہ اگر ہم سے پوچھو تو مرحوم کہہ گئے تھے جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور, اتنی ہی روشنی میں چراغوں سے چھین لوں, اور جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے بے نیاز, اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں. اتنی تو ہمتیں ہوں میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں. عدل رہے گا تو امن رہے گا, عدل رہے گا تو سکون رہے گا, عدل رہے گا تو معاشرہ بنے گا, اور انسان رہیں گے. اور اگر بے انصافی ہوگی تو بھیڑیے پلیں گے, درندے پلیں گے. یاد رکھنا, انسانوں کی بستی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں انصاف رہتا ہے, اور جب انصاف رخصت ہوتا ہے پھر بھیڑیوں کا راج ہوتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں انسان رہے پھر انصاف کرنا پڑے گا, اور اگر بھیڑیوں کو موقع دینا ہے تو ٹھیک ہے, پھر کسی طرف نہ دیکھیں, اپنے آپ کو سجائیں سواریں, دل کو روشن کریں, ادھر بڑھیں جدھر انصاف زیادہ ہے. اللہ اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. ہوا فرمانے لگے یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا, یہاں میں اونٹ چراتا تھا, 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے. دیکھو رسول اللہ کی شان, آج ساری امت چلانے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے. ساری نظریے سے پیار. یار پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ آپ جس آدمی کی 50 کروڑ کی پراپرٹی ہے اس کو پوچھیں سب سے غریب, آپ کو وہی نظر آئے گا. وہ کہے گا میں ٹائٹ ہوں, حالات بڑے. میں کئی باری پوچھے انہوں نے, میں کہتا ترجمہ بھی 10 چھڑوں کی, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. اور ٹائٹ حالات کون سے ہوتے ہیں جی؟ جس آدمی کا کروڑوں میں کاروبار ہے نا, اس کو آپ چھیڑے وہ رونے لگ جائے گا, رونے. تو کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں کرائے کا مکان ہے, ان سے پوچھے صاحب کیا حال ہے, تو کہتے ہیں جتنی اللہ نے شان والی زندگی ہمیں عطا کی ہے کسی کو نہیں دی ہوئی. اس کا مطلب ہے خوشی بھی یہی ہے اور غم بھی یہی ہے. اندر سے خوشی ہے, اندر سے ہی. تو نے اگر راضی رہنا ہے تو ادھر سے رہنا ہے, ناراض رہنا ہے تو بس اپنے آپ کو خوش رکھے گا تو ہو جائے گا.
सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के जमाने में तो जाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफीर आते हैं, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पेबंद लगे सूट पहन के सफीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा, कहना किसने है, बंदा भी तो ढूंढो ना। ने कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उमर को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है, रदी अल्लाह ताला अली कहेंगे। इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया, किस काम के लिए जी? अल्लाह अकबर। ये जरा अपने इस दौर पे इस बात को जरा लाका जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं, एक कुर्ता नया पहन ले, सफीर आते हैं वजीर आते हैं तो एक कुर्ता नया पहन ले। हजरत अली को बुलाया, आप फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता। कोई और होती तो मैं उमर को कई दफा कह देता हूं, जलाल में भी तो सुन, ये वाली मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं। कहा वो क्या? कहने लगे सैयद आयशा सिद्दीका से कहो, वो मोमिनों की मां है, उमर टालेगा नहीं। अम्मा जी से जाके कहा अम्मा जी नया कुर्ता उमर से कहीं पहन लें, वजीर आते हैं बड़े बड़े लोग तो चलो कोई अर्ज नहीं। अम्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं मैं बुला लेती हूँ। जनाबे आयशा ने पैगाम भेजा। जब खादम ने कहा ना मुस्तफा के घर से पैगाम आया है, तो 20 लोग बैठे थे। उमर कांपते हुए उठे, कांपते दौड़े। हजरत आयशा पर्दे में थी तो फरमाती हैं उमर अत्ताहियात की हालत में बैठ गए। कहा अम्मा जी देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? कहा नहीं टाइम पे आ गए हो। किस लिए बुलाया था? कहा उमर देखो गुर्बत के मामलात और होते हैं, जब अल्लाह आसानी दे तो कोई चीज इस्तेमाल करना हराम नहीं होती, अगर हराम है तो बताओ। कहा नहीं अम्मा जी हलाल ही है। तो फरमाया फिर इतने सफीर आते हैं मुशीर आते हैं, अब तो माले गनीमत बड़ा आता है, ढेर लग जाते हैं मस्जिद में, तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो, और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर। तो सहाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने। अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उमर चुप कर गए, गर्दन झुक गई। थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे, रो पड़े। कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी, जैसे हुक्म करती हो मैं हाजिर हूं, पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफा ने पसंद फरमाया है। अगर ये रंग रसूल पाक का है तो मैं हाजिर हूं, और अगर नबी पाक का नहीं तो फिर जैसे आप हुक्म करें। जनाब आयशा कहते हैं उमर रोए तो मैं ज्यादा रोई, मेरा पल्लू भीग गया आंसुओं से। मैंने कहा उमर आप जाइए। उमर यूं निकले तो जो सहाबा खड़े थे वो कोने में थे, सारे आ गए। कहा अम्मा जी क्या बनाओ? फरमाया भाई तुम सब जो बातें कहते हो वो अपनी जगह ठीक हैं, पर उमर जो बात करता है वो सबसे ज्यादा ठीक है। उमर जिस पहलू पर बात करता है वो, यार ऐसी आजिज़ी, ऐसा रंग, ऐसा अंदाज, ऐसा तर्ज हयात, ऐसी जिंदगी। औलाद के मामले में लोग बुज़दिल हो जाते हैं, बुज़दिल। पर हजरत उमर का बेटा मिस्र गया, वहां से कमाई करके लाया, तिजारत करने गया, लाखों का माल। कौन सा बाप है दुनिया में जिसका बेटा बाहर से पैसे लेके आए तो अब्बा तफसील पूछे कि बेटा कहां से कमाए, कहां से लाया, कितने मिले, क्यों आए? कौन सा बाप तफसील पूछता है? अब्बा तो कहता ला सही, और तारीफें करता है मेरा बेटा बड़ी कमाई करता है। कभी पूछा है उससे कि ड्यूटी सही देता है कि नहीं? कभी पूछा है कि तू ईमानदारी की रोजी लाता है कि हराम की कमाता है? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये अम्मा की जिम्मेदारी है। फिर कहता है बीमारी कैसे आ गई, परेशानी कैसे आ गई? तूने कभी सवाल किया अपनी औलाद से? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा मिस्र से पैसे कमा के लाया तो जनाब उमर ने बुलाया, फरमाया बेटे इतनी तो तेरे पास रास ही नहीं थी, थोड़े से तो तू पैसे लेके गया था, इतनी कमाई कैसे हो गई? इतने तो पैसे नहीं थे साहब, कहां से कमाई लाए? उसने कहा अब्बा जी वो जो मेरे चचा है ना मिस्र के गवर्नर, आपके दोस्त,
انہوں نے میری مدد کی ہے. فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی ہے مدد اس نے؟ کہا نہیں صرف میری کی. فرمایا تیری کیوں کی؟ تیری کیوں کی؟ کہا حضور آپ کے دوست ہیں. فرمایا چپ کر حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے, میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے. فرمایا خاموش ہو جا, باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے؟ کہا نہیں حضور صرف میری کی. فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی, اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی, اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے حق میں نرم کر سکے. فرمایا آدھا مال تیرا ہے, آدھا مال غنیمت کا ہے, مال خزانہ کا ہے, مسلمانوں کا ہے, اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لایا ہے وہ اپنے باپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لایا ہے, لہذا رکھ ادھر. یہاں کہتے ہیں کدھر سے آیا, کیسے آیا, کون سا حساب دیں, کیا کریں. او بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے. ایک جنگ سے نا خوشبو آئی, خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی, عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے, وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ بڑی مہنگی خوشبو تھی. جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا, گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے, چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو, مرد بھی لگاتے تھے. حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا, آپ کی زوجہ تو تھی وہ بڑی خوشبو کو پسند کرتی تھی. حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ, میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے, وہ خوشبو تول کے نا تو حصہ برابر صحابہ میں بانٹ دے گی. تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بی بی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی, میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے حصہ برابر. آپ نے فرمایا نہیں تو رہنے دے, اور فلانی بی بی بانٹے گی. کہا حضور میں نے بھی بانٹنی ہے, میرے پہ کچھ شک ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں تو تفصیل نہ پوچھ, تو خوشبو دے دے, کوئی اور بانٹے گی. خاتون خانہ تھی نا, کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی. زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئی. حضرت عمر فرمانے لگے جب تو خوشبو بانٹے گی نا تیرے ہاتھوں کو بھی لگے گی, تیرے دوپٹوں کو بھی لگ جائے گی. اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی, تیری بیوی کے دوپٹے کو کیوں لگ گئی, تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بیوی نے کیوں لگائی, وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا, تو نے تیری بیوی نے کیوں لگائی؟ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے باز پرس ہو, لہذا کسی اور کو بانٹنے دے. زوجہ روئی, خود فاتح تھے حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا. صبح قیامت بھی تیری بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گھوڑا دوڑاتے ہیں, بھلا کون تیری زوجہ ہونے کی برکت. بھائی یہ معیار رکھا, عام آدمی کا بیٹا جیت گیا. خدا کی قسم ایسا شخص گورنر صاحب کے بیٹے تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا. اتنا بڑا اٹھا کر کے اتنا بڑا شخص والے غریب آدمی کی کمر پہ دورے مارے, اور پھر رنگ یہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, کمر دکھائی. 22 لاکھ. باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد, اور کھجور کے درخت کے تو لوگ ماں کے بیان کرتے مٹی رہتے کا ہیں, ڈھیلا لے کے اتنا سو باپ گئے, پیار کرتا پرواہ ہے, اس کا بھی تقاضا کوئی کر نہیں سکتا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. والد نے جب دیکھا نا لہو لہان ساتھ بیٹھے چیخے تو روئے, ایک روٹی, اور پھر پتہ نہیں اگلے 1.5 حضرت منٹ عمر نے گھر سے منگوائی, بچے کے والد کو کیا ہوا, اس نے کہنے لگے ہم نے بھی کھانی ہے, بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے روٹی کو پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں, 3 حصوں میں بانٹ لیتے. ظلم کا دور نہیں, یہ عمر کا. ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا, ایسی بات ہے کوئی جو مرضی کر جائے, بیٹھ میرے گھوڑے پہ. آدھی رات کے وقت پہنچے مدینے اور باہر جا کے وہ آدمی پکارنے لگے, کہنے لگے عمر باہر آؤ, ایک روٹی بانٹ کے کھا رہے ہیں, لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی. 3 غلام تو کوئی نہیں, وہاں 2 ہی تھے, تیسرے تو میرے میں نہیں تھے. اس نے کہا نہیں 3 غلام ہیں, آدھی رات کو اٹھ کے آئے, کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے عمر ہوئے. دیکھ یہ بیٹا, بلکہ 2 کے تو پھر صحیح ہیں, تیسرے کے تو زیادہ ماڑے ہیں. کپڑے بھی ایک طرح کے, کھانا پینا بھی ایک طرح کا, اور ان کا نشست برخاست بھی ایک طرح کی, لہذا کوئی فرق نہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا, اور جناب عمر کو جب میں نے کچی زمین میں تامت سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں رو پڑا. میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دیکھ, اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا. یہ مقام غور ہے, مقام غور. کے اسے سمجھ آئے, جب اس کو درے لگ 10 محرم کو لوگ دیکھے پکائیں گے نا. تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بول دینی ہاں نہ نہیں کر دے, پروگرام بدلیا تو نہیں دیا, اس کے کپڑے اتروا کے سٹارٹ کا لباس کام شروع ہوا ہے, لاسٹ ہے لوگ کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی, پکڑی سنو اور یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی ہم بھی پکائیں گے انشاءاللہ. اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا, محرم کو جو دیکھ پکنی ہے تو کس نے بات ڈالی کہ چودھری کا بیٹا اور باقی کمی ہوتے ہیں,
کس نے سکھایا اسے؟ اگر امام حسن حسین وہ کے نام کی طاقتیں بھی دیکھیں ہم پوچھ پکے لیں تو گے امام جو حسن حسین سکھاتی سے ہیں کہ پیار فلانا کرنے بڑا والے ہے ہیں۔ فلانا چھوٹا ہے، جو امام فرمایا حسن نا، حسین سے جب کوئی ہم رسول لوگوں اللہ نے کا بھی عجیب کلمہ پڑھ رٹا لیتے ہیں اپنایا وہ ہے برابر ہو جایا نا۔ کرتے ہم لوگ بعد کا اس کو ایک کس پہلو نے دیکھتے سکھایا؟ ہیں دوسرا نہیں دیکھتے۔ کس نے سکھایا اس کو؟ حضرت امام گورنر کو حسن اور بھی حسین کو بھی نبی پاک نے شہید کہا، کی طرف دیکھ کے اور فرمایا جناب جب عمر اللہ کو نے بھی رسول اللہ نے خود تم شہید لوگوں کو فرمایا، آزاد پیدا کیا ہے، تم نے فرمایا کیوں غلام شہید ہے، بنایا؟ خود فرمایا اپنی جب رب زبان نے سے کہ آزاد یہ پیدا شہید کیا ہے، تم نے کیوں غلام بنایا؟ میرا عمر شہید ہے، عزیزو یاد تو ان کے رکھو، نام کی دیکھ نہیں جب پکنی انصاف چاہیے، کا بول بالا ہوتا ہے اس طرف نہیں ہماری پھر توجہ کوئی ہونی آدمی چاہیے۔ ڈرتا ہے، اور یہاں اہل انصاف نہیں بیت ملتا۔ یہ بات میں پہلے بھی میں کرتا ہوں، آپ آج پھر خود کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اہل بیت ایک کا بات یاد آ پیار گئی، حضرت عمر سن لو کا کان کھول کے، اہل بیت کا غسان کے پیار بادشاہ اگر نے ہمیں کلمہ کسی نے پڑھا۔ سکھایا ہے تو سیدنا عمر فاروق نے جو لوگ سکھایا ہے۔ غریب کہلاتے ہیں نا وہ ذرا میری بات اہل زیادہ بیت توجہ کریں۔ نبوت کی غریبوں کو محبت سنانے اگر لگا ہوں۔ کسی نے سکھائی ہے تو کس نے غریب ذرا سکھائی توجہ ہے؟ کریں۔ بول کے بتائیے غسان حضرت کے بادشاہ نے حضرت اسلام قبول کر لیا، عمر اسلام نے قبول اہل کرتے بیت ہوئے کا آئے۔ پیار ہمیں حضرت عمر نے حج بول کرنے، کر کے حج کے سکھایا ہے۔ بعد بھائی حج یاد میں رکھیں، طواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ شاہ غسان، کسی کی حال تو طاقت نہیں تھی دم خانہ کعبہ مارنے میں کی بھی حضرت VIP عمر کے پروٹوکول سامنے، ملتا ہے۔ طاقت آج ہی تو نہیں، مسجد نبی میں بھی VIP پروٹوکول کیسر و ہے۔ کسرا یہاں کانپ بھی- جاتے تھے، یہاں بھی ضرورت ہی نہیں کرتے تھے حضرت، دیکھتے اور ہمارے صحیح تو تو تعلقات کھڑا کہاں بڑے ہے؟ ہیں نا غیروں سے۔ یہاں بھی حضرت ابو موسیٰ پولیس والوں نے بازو پکڑے، سوچو تو فرماتے ہیں صحیح، میرا منشی یہ حال سائی کر تھا، دیا تم نے مذہب کا۔ طواف کعبہ ہو رہا کاتب ہے، کہتے تھے وہ لوگ، میرا حساب غسان کے کتاب بادشاہ عیسائی نے تھا۔ جبہ پہنا ہوا ہے تو باریک اور فرماتے لمبا۔ ہیں ایک دن میں نے وہ سارا حساب غریب کتاب آدمی کا پیر لین اس کے دین جبے کے پہ حضرت آ عمر کو دکھائے تو فرمانے لگے جب جس نے پیر آیا لکھے ہیں تو اس اس کو نے پلٹ بلاؤ، کے غریب کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ کہنے لگے حضور مسجد تھپڑ نہیں آ مارا تو سکتا، اس غریب نے سیدنا کیوں نہیں آ فاروق سکتا؟ اعظم کی کہنے لگے عدالت وہ میں عیسائی مقدمہ ہے، کر کہتے ہیں حضرت عمر جلال تب میں آ بادشاہ گئے۔ نے تھپڑ مارا ہے۔ آپ فرمانے لگے جنہیں رب حضرت دور عمر کرتا فاروق ہے تم رضی کیوں اللہ قریب تعالیٰ کرتے عنہ نے ہو؟ بادشاہ کو بلایا، جنہیں اللہ فرمایا دور تم نے اس کرتا ہے، غریب کو فرمایا مارا ہے، تم کہا غیروں آپ کو اس نے اگر پیر عہدے رکھا دو تھا گے تو فرمایا اپنوں کا پیر کیا رکھا بنے تھا گا؟ تو کیا ہو گیا؟ تو نے کیوں لمبا جبہ اگر تم پہنا؟ غیروں کو عہدہ دو گے تو اپنوں کا، تجھے سمٹ کے چلنا یہ چاہیے۔ سوچ اب ہے میرے جو لیے آج حکم برما کیا ہے؟ کے مسلمانوں حضرت کے عمر لیے بھی کہنے لگے ضروری ہے۔ یہاں اسے رات کہا میں اگر راضی تم کر لے، غیروں کو عہدہ دو گے تو اپنوں کا، ورنہ صبح ہم نے غیروں کو اسی عہدے جگہ دیے تو اسی دیکھا نا کونے اپنے میں کس خانہ طرح کعبہ کاٹے کے جا رہے سائے ہیں۔ میں غیروں وہ کو بھی غریب عہدے تیرے دے منہ پہ دیے، تھپڑ جرانے مارے۔ سارے غیروں سے، اور تجھے تھپڑ روز کھانا دعویٰ پڑے ہوتا گا۔ ہے چین ہمارا غریبوں سجن ہے، سنو، چین ہمارا دوست ہے۔ سنو او بھائی دوست ہے تو اس سے کہو ساری نا رات وہ کہ غسان برما کا تو تمہاری بادشاہ ایک چھوٹی غریب سی کی منت ریاست ہے، کرتا چین رہا کے تو راضی بغیر ہو تو وہ جا۔ سانس بھی نہیں لے غریبوں سکتا۔ تم سے اس کو شکوہ ہے، کہو نا اس حکومت پہ تم دباؤ 2-4 ڈالے، لاکھ پہ راضی ہو جاتے ہو، لیکن ہم غریبوں لوگوں نے تم سے غیروں کو شکوہ عہدے ہے، دیے تو اپنے تم پس گئے۔ انصاف ہونے نہیں دیتے۔ حضرت عمر کہتے تھے ذمہ غریبوں کا تم مدد تھوڑی کریں تھوڑی گے، بات پہ مطمئن ہو جاتے ذمہ ہو۔ کافر کا ہم تھوڑی تھوڑی ایسا بات، کافر جتنے جو غریب مسلمان تن ہے، ریاست کو قبول لباسوں کرے سے بدامنی دور نہ دور، پھیلائے۔ اتنی ہی ایک چادریں میں آدمی کو آپ نے مزاروں سے دیکھا، چھین لوں، آنکھوں سے اور نابینا ہے جتنے اور غریب بھیک گھر مانگ ہیں، رہا ہے، تو حضرت عمر اجالوں کو سے نظر آ دور گیا، دور، فرمایا کون ہو؟ اس نے اتنی کہا ہی میں روشنی یہودی میں ہوں۔ ستاروں سے چھین فرمایا لوں، بھیک کیوں اتنی مانگتی تو ہو؟ کہا جب ہمتیں تک ہو میری تندرست تھا کم سے مسلمانوں کم کو بلند، جزیہ دیتا تھا، اشاروں بوڑھا سے ہو گیا کیا تعلق، کروں؟ حضرت عمر اشاروں نے سے گھوڑے کی چھین لوں، پشت پہ بٹھایا، تمہاری زیادتی ہے، کافر تم نے ظلم پروان گھوڑے کی چڑھایا ہے، پشت پہ جب بٹھایا تم چودھری کے کہنے اور پر بٹھا ایم کے این اے کے مدینے کہنے پہ لائے۔ راضی ہو مدینے جاتے شیر ہو، خدا تم وزیر انصاف خزانہ ہونے تھے، نہیں فرمایا علی دیتے، اس کا ڈٹنا وظیفہ سیکھو، جاری کرو۔ کھڑے ہونا سیکھو۔ کہا یہ جب کون اسے ہے؟ کہا فرمایا راضی یہ ہو جا، یہودی ہے، وہ لیکن غریب یہ کہنے ہمیں لگا جزیہ میں دیتا راضی رہا، ہو جاؤں گا، بوڑھا ہو تو گیا کسی بیچارہ، اور کو بھی بھیک تھپڑ مانگنے مارے۔ پہ مجبور ہے۔ فرمایا ہماری جتنی تیرے حکومت پاس کے اندر دولت رہتا ہے لا کے اس کا قدموں میں رکھ، پورا وظیفہ ہم جتنا دولتوں کی خرچہ پرواہ اپنا اس لیے نہیں وظیفہ کرتے کہ لگاؤ۔ ہم نے محمد عربی کا حضرت چہرہ علی دیکھا کہتے ہوا ہیں ہے، میں وظیفہ لگا اب رہا میری تھا اور وہ نگاہوں میرے میں نبی کا ٹچکا کلمہ نہیں پڑھ رہا کوئی، تھا، اس لیے کہ وہ جیسے رسول میرے اللہ کا محبوب کلمہ ہے پڑھ ویسا رہا۔ یہ تم اثر مزاج لینا یہ نہیں چھوڑ کہ دو، تم کافر اثر بڑھا حضرت دیتے ہو۔ عمر نے ہاں، گورنروں کو تمہارے خط اوپر چیزیں لکھے اثر تھے انداز ہوتی ہیں، اس کہ لیے انصاف زبردستی نہیں کسی ہوتا، کو مسلمان ڈٹنا نہیں سیکھو، کرنا، کھڑے ہونا سیکھو، جہاں ان کی عبادت بھائی گاہیں ڈٹ بنی جاتا ہو ہے نا، گرانی نہیں، وہ بڑے کوئی کمال منگل کر جایا کوئی کرتا گرجا ہے، ضائع نہیں کرنا۔ ساری رات مناتا رہا۔ اسلام سب کو جینے حضرت کا عمر سے موقع کہنے لگا دیتا وہ نہیں ہے، مانتا، تو پر جناب بے عمر کہنے ایمانوں لگے پھر کیا ہی ظالموں کریں؟ بدذاتوں ہم تمہیں بادشاہ یہ نہیں کہتا دیکھیں ہے گے، کہ ہم دولت تمہیں نہیں دیکھیں گے، جینے کا رسول اللہ موقع کا دین دیتے ہیں، تم بھی ہم نبی مسلمانوں پاک کو کا جینے نظام کا دیکھیں موقع گے، دو۔ وہ یہ جہاں بادشاہ
بستے ہیں جہاں رہتے ہیں انہیں وہاں جینے کا موقع دو, انہیں بھی اللہ اکبر کہنے کا موقع دو, انہیں بھی قرآن پڑھنے کا موقع دو, انہیں بھی رسول اللہ پر درود پڑھنے کا موقع دو. ہمارے ملک میں عیسائی اپنی مرضی سے قرآن تبلیغ کرتے ہیں, یہاں تو چینل چلائے ہیں عیسائیوں نے. پھر کہوں گا کسی مذہبی جماعت نے کبھی جلوس نکالا ہے کہ عیسائیوں کا چینل بند کرو؟ بولے عدل ہونے نہیں دیتے, نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ عدل قائم نہیں کرتے. کتنے ظلم کی بات ہے. نہیں کیا ہم جب غیر کو اتنا تحفظ دیتے ہیں, اتنا تحفظ دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے, مجھے 20 لوگوں نے عید پہ ٹیلی فون کیے کہ عیسائیوں کو قربانی کا گوشت دے لیں. انسانیت رشک کرتی ہے, مجبور ہیں, دروازے پہ آ گئے ہیں, ہمارے کام کاج کرتے مصطفیٰ کریم 20 لوگ, عام آدمی کے دل میں ان کا اتنا جذبہ ہے, فرشتے بھی آیا کرتے, وہ مسائل کا بیان کرنے کے لیے, لیکن ہمارے دل کافر کے حق میں بھی نرم ہو جاتے ہیں. تم کس قدر زیادہ بےایمان ہو اور کفر کس قدر زیادہ ذلیل ہو گیا ہے کہ مسلمان کے حق میں نرم ہوتا ہی نہیں. اور اس سے بڑے ذلیل وہ ہیں جو ان ذلیلوں کے سپورٹر ہیں. وہ کسی عرب ملک کے حکمران ہو
یا کسی اور جگہ، وہ بڑے ذلیل ہیں جو ان ذلیلوں کے سپورٹر ہیں، جو برما کی بچیوں کے قتل پر اپنی حکومتیں چمکا رہے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی. اس قدر مسلمان تڑپا ہے لیکن ان بے غیرتوں کو ذرا ہوش نہیں آئی. اور یہ ان کے تماش، ان کے دلال جو ہر جگہ ان کی سپورٹ کر کے اپنی حکومتیں قائم کرتے ہیں، بے ایمانوں کو پتہ نہیں کہ کب ان پر اللہ کا عذاب اترے گا اور کس طرح ان کے پرخشے اڑیں گے. تمہیں اپنی ذلت اور رسوائی نظر نہیں آ رہی کہ زمین کس طرح تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے؟ اس سے زیادہ اور تمہاری رسوائی کیا ہوگی؟ ڈرو اللہ سے. اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے. ان بطش ربک لشدید. میرا رب کہتا ہے قیامت تو قائم ہونے دے. اگرچہ وہ امیر المومنین اتنا سخت تیرے رب کی پکڑ ہے، اتنی کسی دوسرے کی ہو سکتی؟ گواہ امیر المومنین آپ نے دینے ہیں. اور تھوڑا احتیاط کریں ہم سب لوگ بھی، ہم لوگ آدھی زبان بول کے بھی ان کی سپورٹ کرتے ہیں. اب شرم آنی چاہیے ہمیں ان حکومتوں کی سپورٹ کرتے جو مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر حکومتیں قائم کرتے ہیں. شرم آنی بیٹے تو باپ کے حق میں بولا ہی کرتے ہیں، نوکر تو آقاؤں کے حق میں بولتے ہی ہیں. جائیں کوئی غیر میں اپنے مضمون پہ رہتا ہوں. اہل بیت کا پیار اگر سکھایا ہے تو جناب عمر نے ایسا کوئی گواہ نہیں رضی اللہ تعالی پھر آپ یہودی کو راضی کریں. آپ نے کیوں بلا وجہ کے آپ یقین کریں راضی میں کریں؟ جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو میرا دل جھوم جاتا حضرت علی قریب گئے، کہنے میں لگے کہتا ہوں بھیا ناراض نہ یار ہونا، ڈاڈا ہونا اپنی میرا تو جگہ میری پہ، ہے، عشق ہونا اپنی جگہ، ناراض نہ ہونا. میں نے غلط مقدمہ انسان نہیں کیا. کا باوقار ہونا اپنی جگہ. میرے پاس گواہ جہاں نہیں، کھڑے تو ہونا میں کوئی تھا بے وہاں یہ انصافی کھڑے نہیں کر ہوتے سکتا. تھے، تو میرے ساتھ اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ ان تاکہ تو راضی ہو جائے. اقبال نے وہ کہا یہودی تھا کہنے تیری لگا میں نے نگاہ ناز قاضی سے صاحب کا دونوں انصاف مراد دیکھا پا گئے. اور جناب عقل علی کا کی یا انصاف کے لیے بجست کھڑا ہونے عشق دیکھا. حضور تو میں مولا علی کے قدموں میں بیٹھ گیا. جہاں میں نے اگر کہا آیا ہے تیری یہ سامنے شان ہے تو محمد عربی کا کیا مقام جیسا ہوگا؟ دلیر کوئی نہیں. میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر اگر دیا. سامنے آیا ایران کا بادشاہ تو سب تگڑا کوئی نہیں. اگر آیا ہے سامنے حسان کا بادشاہ تو عمر جیسا عادل کوئی نہیں. انصاف کے لیکن اگر علی کا بیٹا میرے دل سے کفر کی میل دور. اگر فاطمہ کے لال تیرے پارے عدل آئے نے ہیں میرا کفر توڑ دیا. کفر ان سے جیسا محب کوئی نہیں، لیکن نا پھر ان سے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں. ماڑے اندر بندے بیٹھے ہیں جناب عمر، اندر اب تو پیر اور مولوی بھی گنجائش نہیں. وزیروں سے گفتگو ہو رہی ہے، میٹنگیں جاری ہیں. سیاستدان تو اللہ کی پناہ. آپ کے بیٹے ملنے آئے جناب عبداللہ ابن عمر، پتہ نہیں کس طرح ابا جی ملنے آئے. بات ٹھہرو، زندگیاں گزار رہے بات کر رہا ہوں، کوئی نہ اندر آئے. صاحب زیادہ باہر کھڑا ہے، تھوڑی دیر گزری تو امام حسن بھی آ مسجد میں داخل ہوئے. کون آئے؟ آپ کو جو ملے گا امام صاحب کا نام لینے سے، وہ سردار ہیں جنتیوں. کون آئے؟ بڑی دیر سے سارے بولیے آیا. امام حسن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور تیرا سب امام حسن آئے. سیدنا فاروق اعظم